अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा 5th पारा शुरू होने जा रहा है। सूरह निसा हमारी चल रही है और इंशाल्लाह आज आयत नंबर 24 से हम अपना कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। वल मुहसनातु, और वो जो शादीशुदा हैं, मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला मगर, मा जो, मलकत मालिक हुए, ऐमानुकुम दाएं हाथ तुम्हारे। किताब अल्लाहि अलैकुम, लिखा हुआ है अल्लाह का तुम पर। व उहिल्ल लकुम, और हलाल किया गया है तुम्हारे लिए, मा वराअ ज़ालिकुम, वो जो अलावा है उनके। अन, ये के तब तगु, तुम तलाश करो, बि अमवालिकुम, साथ अपने मालों के, मुहसिनीना, निकाह में लाने वाले हों, गैरा मुसाफिहीन, ना के बदकारी करने वाले। फमस्तमताअतुम बिह, तो जो फायदा उठाया तुमने साथ उसके, मिनहुन्ना, उनसे, फ़आतुहुन्ना, तो दे दो उन्हें, उजूरहुन्ना, महर उनके, फरीदा, मुकर्रर किए हुए। वला जुनाहा अलैकुम, और नहीं कोई गुनाह तुम पर, फीमा, उसमें जो, तरादई तुम भी, तुम बाहम राजी हो जाओ जिस पर, मिन बादिल फरीदा, बाद मुकर्रर करने के। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अलीमन हकीमा, बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। ये इसका तर्जुमा। तफसीर पे आ जाते हैं। चले देखिए, हम पिछले पारे में आयत नंबर 23 पढ़ के आ रहे हैं। उसमें क्या बात हो रही थी? उसमें बात हो रही थी मुहर्रमात की, कि कौन कौन औरतें जो हैं उनसे निकाह जायज नहीं है। अब ये जो आयत है, आयत 24, ये थोड़ा सा इसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। क्या फरमाया जा रहा है? वल मुहसनातु मिनन निसाई, और वो जो शादीशुदा हैं औरतों में से, यानी कि फर्दर बताया जा रहा है कि और कौन जो है, और किसकी हुर्मत है। वल मुहसनातु मिनन निसाई। अब ये जो मुहसनात वर्ड आया है, मुहसनात, ये है हा स्वाद और नून से, हसन और हिसन। हिसन किसे कहते हैं आपको मालूम होगा? हिसन कहते हैं किले को, है ना? तो हिसन का मतलब होता है किला या फिर हिफाजत करना, रोकना, सब मीनिंग आ जाते हैं इसमें। और मुहसनात यहाँ पे आया है, इसका एक मीनिंग है। यहाँ पे आगे आप आयतों में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे इस वर्ड के। तो अब अभी देख लेते हैं कि इसको किस किस मीनिंग में लिया गया है आगे भी, ठीक है? तो बेसिकली मुहसनात से मुराद है वो औरतें जो हिफाजत में हों। यानी कौन होती है हिफाजत में? जो शादीशुदा है वो औरतें, क्योंकि जब निकाह हो जाता है तो फिर हस्बैंड की हिफाजत में औरतें आ जाती हैं। और आगे जो मीनिंग्स आएंगे उसमें क्या मीनिंग है, यानी कि इसका एक और मीनिंग है, जो इस्लाम ले आई हो, है ना, जो इस्लाम में दाखिल हो गई हो। और एक और मीनिंग क्या है? पाक दामन औरतें, उनके लिए भी मुहसनात आता है। और अगला क्या मीनिंग है? आजाद औरतें। तो ये सब मीनिंग हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो क्या बताया जा रहा है? वो औरतें, वो आम औरतें जो पहले से शादीशुदा हैं, उनसे भी निकाह नहीं हो सकता, जो ऑलरेडी किसी मर्द के निकाह में हैं। ठीक है? वल मुहसनातु मिनन निसाई, पीछे बताया जा रहा था ना किन किन से निकाह नहीं हो सकता, उसी की अब कंटिन्यूएशन है कि वो जो शादीशुदा है, वो जो ऑलरेडी किसी मर्द के निकाह में है, उनसे अब कोई और निकाह नहीं कर सकता फिलहाल, जब तक वो निकाह में है। निकाह तभी होगा जब इनकी तलाक हो जाए या ये बेवा हो जाए और ये अपनी इद्दत पूरी कर ले, इसके बाद ही उनसे फिर निकाह हो सकता है ना? और आगे क्या फरमाया? इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे। अब ये जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे, ये आगे भी आप पढ़ेंगे। मा मलकत ऐमानुकुम, ये बेसिकली आता है लौंडी गुलाम के लिए, ठीक है? यानी गुलाम औरतें, लौंडियां, उनसे जो है तुम निकाह कर सकते हो, जो जंग में पकड़ी हुई होती है ना, उनकी बात हो रही है। अब बेसिकली होता क्या है ना, जो औरतें जंग में पकड़ी जाती हैं, तो जब वो पकड़ी, जैसे ही कैदी बनती हैं, तो उनका जो पिछला निकाह होता है वो कैद होते ही टूट जाता है, ये उसूल होता है, ठीक है? और इस्लाम से पहले भी जब अरबों में जंगें होती थी, आपस में ये लोग कबीले लड़ते रहते थे और जंगें होती थी, तो माल तो लूटते ही थे वो लोग, बच्चों और औरतों को भी कैदी बना कर ले जाते थे।
لیکن اسلام آیا تو اسلام نے پھر اس طرح کی جنگوں پہ تو بین لگا دیا، پھر اس طرح سے بیکار کی باتوں پہ جنگ نہیں ہونی ہے، جنگ ہونی ہے تو صرف اسلام کے لیے ہونی ہے، ٹھیک ہے. اور ہوئی بھی بعد میں، ہم نے دیکھا جنگ بدر، جنگ احد اور بھی ہوئی قریش کے ساتھ جو جنگیں ہوئی، اور اس میں جو ہے اسی طرح قیدی بنائے جاتے تھے جو بچے اور عورتیں ہیں وہ سب، ہے نا. اور یہ نہیں کہ ایسے ہی یہ عورتیں آتی تھی نا لڑنے کے لیے، اور لڑنے کے لیے آتی تھی تو کیا پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ ہاں، تو ان کو بھی قیدی بنا کر ان کو بھی لے لیا جاتا تھا. تو کیا میں نے بتایا کہ جو بھی جنگوں میں اس طرح سے قیدی بنا کے عورتیں آتی تھی، پکڑی جاتی تھی، تو ان کا نکاح پہلے شوہر سے ٹوٹ جاتا تھا، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے غلام عورتوں کے، یعنی کہ جو غلام عورتیں ہیں، خواہ وہ پہلے سے جو ہے کافر مردوں کے ساتھ جو شادی شدہ نکاح میں ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کتاب اللہ علیکم، لکھا ہوا ہے اللہ کا تم پر. اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات فرض کی ہے، لازم بات ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو. اور دیکھیں یہ سب معاملے جو ہے نا پیش آتے ہیں دنیا میں، پہلے آ چکے ہیں اور آگے کا بھی معلوم نہیں کہ کب کیا حالات ہوں، اور اس طرح پھر سے جو ہے جنگیں ہوں، نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی انسان کو رہنمائی کر دی، اور اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ہمیں احکامات دے دیے، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے وہ جو وراء ذالکم، علاوہ ہے ان کے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ حلال کی گئی تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہے، یعنی کہ جو عورتیں ابھی جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، شادی شدہ نہیں ہیں، جو پچھلی آیتوں میں بتا دی گئی، اس کے علاوہ جو بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ آپ کو مردوں کو حلال کر دی گئی ہیں، 4 تک الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ ہے، کیا شرط ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہے. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین، نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے. یعنی کہ تم حاصل کرو کس کو؟ عورتوں کو اپنے مالوں کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ مہر ادا کر کے نکاح کرنا ہے، ایجاب و قبول ہوگا، لوگوں کی موجودگی میں ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، ولی بھی ہوگا، اور مہر، حق کے مہر ادا کر کے پھر نکاح کرنا ہے. اور کیا ہے؟ محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی کہ عورتوں سے نکاح میں لانے کے لیے تمہیں پیسے خرچ کرنے ہیں، یعنی کہ قید نکاح میں لانے کے لیے، ان کو حفاظت میں لاتے ہوئے زندگی بھر کے لیے، نہ کہ غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے. یعنی کہ زنا کے لیے نہیں پیسے خرچ کرنے ہیں. یہ جو اپنے مالوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ تم تلاش کرو ساتھ اپنے مالوں کے، تو یہ بات ہو رہی ہے کہ نکاح کرنے کے لیے جو مہر ہے اس میں اپنے مال لگانے ہیں، نہ کہ غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، ٹھیک ہے. تو ابھی تک کیا پتا چلا اس کا؟ یہاں تک اس میں یہ بات پتا چلی ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دوسرے مردوں پر حرام ہوتی ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں. دوسری بات کیا پتا چلی ابھی تک؟ لونڈی سے نکاح جائز ہے. پھر یہ جو بات بتائی ہیں، یہ جو احکام دیے ہیں، یہ بات پتا چلی کہ اللہ کی طرف سے یہ احکامات آئے ہیں، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. کتاب اللہ علیکم ہے. پھر اور کیا بات پتا چل رہی ہے؟ کہ جو بغیر شادی شدہ عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، لیکن ہاں ان کی بھی لمٹ ہے کہ 4 تک ایک وقت میں. اور کیا معلوم ہوا؟ کہ شادی کے لیے مہر ادا کرنا، مال خرچ کرنا، یہ ضروری ہے، حق ہے، ٹھیک ہے. اور کیا معلوم پڑا؟ کہ مال جب دو تو نکاح کے لیے دو، زنا کے لیے نہیں. یعنی کہ ریلیشن شپ بنانی ہے تو لیگل ریلیشن شپ بنانی ہے، غلط ریلیشن شپوں میں نہیں پڑنا ہے. تو یہ ساری بات ابھی تک ہمیں پتا چلی یہاں تک. پھر آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اب یہ جو بات ہو رہی ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے، تو جو بھی تم نے فائدہ اٹھایا ان سے، منہن، ان سے، کن سے؟ ان عورتوں سے، یعنی کہ اور ساتھ اس کے، بھی ساتھ اس کے کس کے؟ نکاح کے. یعنی کہ جو بھی تم نے ان عورتوں سے نکاح کے ذریعے نکاح کر کے فائدہ اٹھایا، تو دو ان کو ان کے مہر، یہ فریضہ ہے.
फरीज़तन, फरीज़ा समझकर जो मुकर्रर शुदा है, तय शुदा है। ठीक है? अब हक़ महर क्यों देना है? मर्द को क्यों बताया? क्यों हुक्म हुआ इसका? क्योंकि सबसे पहले तो देखिए अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसको महर देना ही देना है। और दूसरी बात क्या है इसमें बता दिया गया, फमस्तमतातुम, क्योंकि जो फ़ायदा उठा रहे हो, जो औरतों से घरेलू मामलात में या जिस्मानी तौर पे जो जिस भी तरह के तुम फ़ायदे उठा रहे हो, उसके बदले में उनको ये महर अदा करनी है। तो हक़ महर देना फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में इसकी बहुत ताकीद की है। एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अदा करने का हक़ जिस चीज़ का है, वो हक़्क़े महर है। तो सोचिए कितनी अहमियत है इसकी, हक़ महर अदा करने की, और किस तरह आजकल लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर, है ना? चल आगे क्या बताया जा रहा है? वला जुनाहा अलैकुम, और नहीं कोई गुनाह तुम पर, फीमा तरादई तुम भी, उसमें जो तुम बाहम राजी हो जाओ। यानी कि उस मामले में तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम बाहम रजामंदी से कोई आपस में किसी फैसले पर आ जाओ। महर के मामले की बात हो रही है इसमें, कि अगर आपस में किसी बात पर रजामंदी हो गई कि महर जो है अभी फौरन नहीं दूंगा मैं, या बाद में दूंगा, या माफ कर दे, या आधी आधी बस ले ले, और ये औरत जो है अपने शौहर से रजामंदी कर रही है इस बात पर, फिर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है? मिन बादी फरीजती, इसका क्या मतलब है? बाद फर्ज होने के, यानी कि मुकर्रर होने के बाद महर, तब ये बात हो रही है, तब भी उस पर कोई गुनाह नहीं। तो असल तो ये है कि जो मुकर्रर किया है हक महर, उसको पूरा पूरा अदा कर देना चाहिए। लेकिन मुकर्रर करने के बाद फिर भी बाहम रजामंदी से अगर औरत कुछ छोड़ दे उस महर में से, या कम ले ले, या थोड़ा वापस कर दे, या आधा ले ले आधा ना ले, मतलब अपनी खुशी से, लेकिन तो ये जायज है, फिर मर्द पर इसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है? इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, और अल्लाह है बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है ना? सब कुछ जानने वाला है अल्लाह ताला, और उसकी हिकमत का तो कोई है ही नहीं, वो तो सबसे बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने जो भी रिश्ते हराम कर दिए या हलाल कर दिए, वो उसने अपने अजीम इल्म की बिना पर किए हैं, उसकी हिकमतों पर है ये सब, जितने भी अहकामात है। अल्लाह ताला तो हम इंसानों को हमसे ज्यादा जानता है ना, उसी ने हमें बनाया है, तो उसे ज्यादा मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो ये हम इंसानों पर भी फर्ज है कि हम उसके हुक्मों की फर्माबरदारी करें, दिल की गहराइयों से उनको एक्सेप्ट करें, किसी भी तरह के जो है शक व शुबहा में ना पड़े, है ना? भले ही अभी हमें वो अहकामात जो है उसकी हिकमतें हमें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वो सबसे ज्यादा सबसे बड़े इल्म वाला है, सबसे ज्यादा हिकमत वाला है। सब कुछ जो भी उसने बताया हमें, वो अपने इल्म और हिकमत की बिना पे बताया है, और सबसे बेहतरीन चीज उसने हमें दी है। आयत नंबर 25, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन, और जो कोई ना इस्तात रखे तुम में से वसत की या माल की, अन ये के यन के हल मुहसनाती, वो निकाह करे आजाद औरतों से, अल मोमिनाती जो मोमिना हो, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो उनसे जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे, मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, तुम्हारी लौंडियों में से जो मोमिना हो, वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, और अल्लाह ज्यादा जानता है तुम्हारे ईमान को, बादुकुम मिन बाद, बाज तुम्हारे बाद से हैं, फनकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, तो निकाह कर लो उनसे इजाजत से उनके मालिकों की, व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना, और दे दो उन्हें उनके महर, बिल मारूफ मारूफ तरीके से, मुहसनातिन गैर मुसाफिहात, निकाह में महफूज होने वालियां, ना बदकारी करने वालियां, वला मुत्तखिजाती अखदान, और ना बनाने वालियां छुपे दोस्त। फ़इज़ा उहसिन्ना, तो जब वो निकाह में लाई जाएं, फ़इन अतईना बिफाहिशतिन, फिर अगर वो आए किसी बेहयाई को, फ़अलैहिन्ना निस्फ, तो उन पर है आधी, मा अलल मुहसनाती मिनल अज़ाब, वो जो पाक दामन औरतों पर हैं सजा में से। दालिका ये, लिमन उसके लिए है जो, खशियल अनता डरे गुनाह से, मिनकुम तुम में से, व अन और ये के तस्बिरु तुम सबर करो, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है।
تفسیر دیکھتے ہیں اس کی پہلے کیا بتایا جا رہا ہے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی نہ استطاعت رکھے تم میں سے وسعت کی یا مال کی. یعنی کہ اب اگر انسان کے پاس، مرد کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے نا طولن، وسعت مال، کہ وہ حق مہر ادا کر سکے یا حق مہر ادا کر سکے یا عورت کا نان نفقہ اٹھا سکے، اگر اس کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ کسی مومن آزاد عورت کا حق مہر ادا کر سکے، مطلب یہاں آزاد عورت کی بات ہو رہی ہے، پہلے مومنہ آزاد عورت کی کا حق مہر ادا کر سکے، تو کیا کر لے پھر وہ؟ تو بتایا جا رہا ہے ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم، تو پھر ان سے نکاح کر لو جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، مومنہ لونڈیوں میں سے. ٹھیک ہے، یہاں جو ہے ایک اور رخصت دے دی گئی لوگوں کو. دیکھیں آزاد عورت جو ہوتی ہے، خاندانی عورت جو ہوتی ہے، اس کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو لونڈی غلام کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. سمجھ آئی بات کہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیوں اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ایک آزاد عورت کا تم جو ہو حق مہر ادا کر سکو، اس کا نان نفقہ اچھے سے اٹھا سکو، تو پھر جو لونڈی غلام ہیں مومنہ، اس میں سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھوں کی ملکیت ہوں. ابھی جیسے میں نے بتایا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے لونڈی غلام. تو جو آدمی کسی آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی مال کی وسعت نہیں رکھتا، تو وہ کسی اور کی لونڈی سے جو مومنہ ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے. دیکھیں آج کل تو یہ ہے نہیں نا، اس لیے ہمیں ہو سکتا ہے یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، لیکن یہ پہلے ہو چکا ہے نا، پہلے جنگوں میں یہ ہوا کرتا تھا، اور آگے بھی جیسے میں نے بتایا آگے بھی زمانے کا نہیں پتا، تو اس لیے تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کیا حکم ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس میں کس لونڈی سے اجازت ہے؟ کسی اور کی لونڈی، اپنی لونڈی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. یعنی کہ کسی اور کی لونڈی سے جو مومنہ ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اس کا مالک کوئی اور ہوگا اور اس کے مالک کی اجازت سے اس لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ اس کا جو مالک تھا اس نے اس لونڈی سے کوئی جسمانی تعلق نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ جو لونڈی ہوتی ہے اس کا ایک مالک ہوتا ہے، وہ اس مالک کی ملکیت میں ہوتی ہے نا. اب جو اس کا اپنا مالک ہے اس سے نکاح کرنے کی مالک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لونڈی سے نکاح کرے، وہ بنا نکاح کے بھی ایسے ہی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو پہلے اس لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا، پھر وہ اس سے نکاح کر سکے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی نا، بنت ہوئی کی بیٹی. وہ ہوئی کون تھا؟ وہ یہودیوں کا سردار تھا. تو جب جنگ ہوئی تو یہ بھی جو ہے فتح خیبر میں مسلمانوں نے ان کو بھی قیدی بنا لیا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا اور ان کو حق کے مہر بھی دیا. حق کے مہر کیسے دیا؟ جو ان کی آزادی تھی وہی ان کا حق کے مہر تھا. ٹھیک ہے، آزاد کر کے پھر تب ان سے نکاح کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب بھی دی ہے لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے لیے 2 گنا اجر ہے جن کے پاس لونڈی ہو اور وہ ان کی اچھے سے تربیت کرے، اس لونڈی کو اچھی تعلیم دے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو ایسے لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے. تو لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کرنے کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ اگر تمہارے پاس آزاد مومنہ سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں ہے تو پھر مومنہ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو. شرط ہے کہ مومنہ ہونا ضروری ہے لونڈی کا، یہ نہیں کہ کسی بھی دوسرا جو ہے یہودی یا نصارہ لونڈی سے کر لو، مومنہ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ احکامات دیکھے مرد کو حرام سے بچایا جا رہا ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو. اللہ تعالیٰ کو تو اصل بات سب معلوم ہے کہ کس میں کتنا ایمان ہے، دل میں ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، کون زیادہ سچے ایمان والا ہے.
تو اللہ کو دل کی باتیں پتہ ہیں، ہم انسانوں کو نہیں پتہ ہوتی، ہم انسان کو ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے، ظاہری طور پر کوئی مسلمان ہے، مسلمانوں والے اعمال کر رہا ہے تو ہمیں اسی کے حساب سے اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے اور اسی پر مبنی اس کے ساتھ معاملات کریں گے. اس کے دل میں ایمان کتنا ہے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں، بعض تمہارے بعض سے ہیں. یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اب بیسیکلی دیکھیں لونڈی سے نکاح کی بات ہو رہی ہے نا. اب لونڈی سے نکاح کرنے پہ معاشرہ تو لونڈیوں کو بری چیز سمجھتا ہے نا، حقیر چیز سمجھتا ہے. تو ایسی لونڈیوں سے نکاح کرنے پہ اعتراض بھی کرتے ہیں لوگ، برا سمجھتے ہیں، ہے نا. لیکن یہاں پہ بتا دیا کیا، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں. وہ لونڈی جو ہیں وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور وہ لونڈی مومنہ ہے، تم بھی مومنہ ہو، مسلمان ہو. اور ہو سکتا ہے کہ اس لونڈی کے تقوی کا جو ہے وہ لیول بہت زیادہ ہو تمہارے لیول سے، اور اسی بنا پر اس کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دنیا کا حسب نسب اور جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ لوگ معزز نہیں ہیں، بلکہ کون عزت والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے اعمالوں کو دیکھتا ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جس میں زیادہ تقوی ہوگا وہی اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں جب لونڈیوں سے نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے جس کو معاشرے میں بہت برا جانا جاتا ہے اور لونڈی کو بھی لوگ حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو انسانوں کے دیکھنے کا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ایمان اور اعمالوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایمان میں کون بہتر ہے. اور یہاں پہ پھر اسی بات کی پھر ترغیب دلائی جا رہی ہے کہہ کر کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لو ان سے اجازت سے ان کے مالکوں کے، بس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. اب دیکھیں لونڈی کا اہل کون ہوتا ہے؟ اس کا مالک ہی ہوتا ہے نا. تو لونڈی کا نکاح لونڈی خود سے جا کے کسی سے نکاح نہیں کر لے گی، اس کے مالک کو پہلے اجازت دینی ہوگی، کیونکہ وہی اس کا مالک اور آقا جو ہے وہی اس کا ولی ہے، وہی اس کا سرپرست ہے، اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور اس میں دیکھیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب لونڈی کے نکاح کے لیے سرپرست کی اجازت کی ضرورت ہے تو اسی طرح آزاد عورت کے نکاح کے لیے بھی ولی سرپرست کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں، ایسا نکاح باطل ہو جاتا ہے جو ولی کے بغیر ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی احتیاط کرنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں نا لونڈی جو ہوتی ہے اپنے مالک کی خادمہ ہوتی ہے نا، اس کو اس کے کام کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ جو ہے نکاح کرے گی اور مالک کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ چلی جائے گی کسی اور کے ساتھ، اور یا تھوڑے وقت کے لیے بھی جائے اپنے شوہر کے گھر اور باقی وقت مالک کے گھر بیٹھ کے کام کرے، لیکن جس وقت اگر مالک کو ضرورت پڑ رہی ہے کام کی اور وہ نہیں اویلیبل اس وقت کام کرنے کے لیے، تو یہ تو پھر مالک کا حق ادا نہیں کر رہی نا وہ. تو اس لیے مالک کی اجازت کا ہونا اس کے نکاح کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا فرمایا آگے، وَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو انہیں مہر ان کے بالمعروف ہی معروف طریقے سے. اب لونڈی کو بھی مہر دینے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو آزاد خاندانی عورتیں ہوتی ہیں ان کے مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لونڈی بیچاری کم پہ ہی وہ کر لیتی ہیں اور ان کے مہر بہت کم ہوتے ہیں. تو اس لیے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے اس لیے ان کو بولا کہ لونڈی سے ہی کر سکتے ہو تم، اجازت دے دی گئی. اور لیکن ان کو بھی ان کے مہر دینے ہیں. کیسے دینے ہیں؟ معروف طریقے سے. اور معروف طریقہ کیا ہے؟ جو دستور کے مطابق ہے. تو دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو. اور آگے فرمایا محسنات، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں. وہ لونڈی بھی، یہ ایک اور شرط آ گئی. اب ایک مومنہ کی شرط ہو گئی، ایک حق مہر ادا کرنے کی شرط ہو گئی، اب یہ اور شرط بتائی جا رہی ہے کہ وہ لونڈی پاک دامن ہوں، بدکار نہ ہوں، اور نہ ہی
چھپی طور پہ دوستی کرنے والی ہوں، ولا متخذات الاخدان، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست. سمجھ آیا؟ یعنی کہ ایسی لونڈی نہ ہو جو کھلے طور پر بھی بدکاری کرتی ہو یا چھپ کر کوئی غلط کام کرتی ہو. پاک دامن ہونی چاہیے وہ بھی. پھر آگے فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ آئیں کسی بے حیائی کو. اب جب وہ شادی شدہ ہو گئیں اور تب بھی وہ کسی بے حیائی کو آتی ہیں، کوئی برائی کا بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر ہے آدھی وہ جو پاک دامن عورتوں پر ہے سزا میں سے. یعنی کہ جو آزاد پاک دامن عورت پر، جو آزاد عورت کو سزا ہوتی ہے نا بے حیائی کی اور برا کام کرنے کی، زنا کی، ان کو وہ سزا نہیں ہے، ان کو ان عورتوں کی، آزاد عورتوں کی آدھی سزا ہے. دیکھیں آزاد عورتوں کی سزا کیا پڑھی تھی ہم نے، پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، اور سورہ نور میں بھی آتا ہے اور حدیث سے بھی میں بھی آتا ہے کہ آزاد عورتوں کی زنا پہ کی حد لگتی ہے. یعنی کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر کے مار دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگانے ہیں ان کو. یہ تو آزاد عورت کی سزا ہے. لیکن لونڈی کے لیے آدھی سزا ہے. یعنی کہ لونڈی کے لیے دیکھیں اس کی سنسار کرنے کی، رجم کی سزا نہیں ہے لونڈی کے لیے، صرف 50 کوڑے لگیں گے اس کو دونوں حال میں، شادی شدہ ہو یا نہ ہو، 50 کوڑے کی سزا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے فرمایا ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے. یعنی کہ تم میں سے جو گناہ ڈرتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے گا، یعنی کہ وہ مرد جن کو ڈر ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور بدکاری کر بیٹھیں گے، گناہ کا کام کر بیٹھیں گے، تو اس کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لیں، جبکہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکیں. لیکن آگے کیا فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے. اگر تم تھوڑا رک جاؤ، اپنے اوپر کنٹرول کر لو، صبر کر لو، تو یہ لونڈی سے نکاح کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ تھوڑا رک کے پھر بعد میں آزاد عورت سے ہی تم نکاح کر لو. کیونکہ دیکھیں دنیا ہے اور دنیا میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا کہ تم آزاد عورت سے نکاح کر لو، کیونکہ اس میں پھر نباہ کے چانسز زیادہ ہیں، اس میں آپس میں موافقت زیادہ ہوگی. اب کیوں ہے ایسا؟ آپ دیکھیں نا کہ لونڈی سے اگر نکاح کرے گا کوئی آزاد مرد، تو لونڈی تو نکاح کے بعد بھی اپنے مالک کی غلام رہے گی، آزاد نہیں ہو جاتی وہ. اس کو تب بھی جو ہے مالک کے گھروں کے کام کرنے پڑیں گے، مالک بلاتا رہے گا یہ کرو وہ کرو، تو اسے جانا ہی پڑے گا، ہے نا. تو وہ اس طرح اپنے شوہر کی خدمت تو نہیں کر پائے گی، اپنے شوہر کے حقوق تو پورے نہیں دے پائے گی. اور دوسری چیز، ایک تو شوہر کو حقوق پورے نہیں مل رہے اس کے، دوسری چیز وہ شوہر، آزاد شوہر، وہ ذلت بھی تو محسوس کرے گا نا کہ میری بیوی جو ہے کسی کی خدمت کرنے جا رہی ہے، کسی کی غلام ہے، لوگ بھی جو ہے اس کو باتیں سنائیں گے، تانو تشنی کریں گے، ہے نا. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آزاد مرد کسی لونڈی سے نکاح کرتا ہے تو اس سے جو اولاد ہوتی ہے نا، تو وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی اس لونڈی کے آقا کا ہی حق ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اولاد بھی جو ہے نا پھر غلام ہی رہتی ہے. اس لیے یہ چیزیں تانو تشنی اور ذلت کا باعث بن جاتی ہیں انسان کے لیے معاشرے کے حساب سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن بشرطے کہ تم صبر کر سکو. اگر صبر نہ کر سکو تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اجازت دے دی کہ ہاں حرام سے بچ جاؤ، تو تم لونڈی سے پھر نکاح کر سکتے ہو تاکہ تم حرام سے بچ جاؤ، حرام میں نہ پڑو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے نا کہ اس نے ایک بندے کی فطری ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ سارے احکامات دیے ہیں. اور صرف آزاد مرد پر مہربانی نہیں ہے، یہ اس لونڈی پر بھی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی فیلنگز کا خیال رکھا. اور پھر غفور کا ہے، بہت بخشنے والا ہے. غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے اگر بندے اس کی طرف رجوع کر لیں، سچی توبہ کر لیں.
ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں آیت 26 پہ. یرید اللہ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے اور وہ ہدایت دے تمہیں طریقوں کی، الَّذِينَ ان لوگوں کے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور وہ مہربان ہو تم پر، واللہ اور اللہ علیم حکیم بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کھول کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے اپنے احکامات، کہ وہ کھول کھول کر واضح کر دے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا چاہیے انسان کو، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور سب کچھ واضح کر کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا دے، وہ ان راستوں کی رہنمائی کر دے جن پر تم سے پہلے کے نیک لوگ چلے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور وہ ہدایت دے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے. وہ کون سے لوگ؟ جو انبیاء اسلام تھے اور جو ان کے فالوورز تھے، جو پچھلی قوموں کے نیک لوگ تھے، ہے نا. تو جن راستوں پر، نیک راستوں پر وہ چلے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی صحیح اچھے راستوں کی جو ہے رہنمائی تمہیں بھی کر دے. تو یہ جو احکامات ہیں تم سے پچھلے قوموں کو بھی ملے تھے، اگر ان میں سے بھی جنہوں نے ان احکامات کی پیروی کی تو وہ صراط مستقیم پر تھے، اور اللہ تمہیں بھی جو ہے ہدایت کے راستے دکھا رہا ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور وہ مہربان ہو تم پر. اللہ اور کیا چاہتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یرید اللہ، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، چاہتا ہے اللہ. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو. اللہ چاہتا ہے تمہارا اس کی طرف رجوع کرو اور اللہ جو ہے تمہاری توبہ قبول کر لے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. واللہ علیم حکیم اور اللہ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور حکمت بھی، جیسے کہ پہلے بات ہوئی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ہی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے ان کی رہنمائی کرے، ان کو اچھے برے کا فرق واضح کر کے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتا دے. تو ہم انسان، ہمیں بھی جو ہے رہنمائی اسی سے لینی چاہیے جو سب سے زیادہ جانتا ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، جو سب سے بڑا حکمت والا ہے، اور ہمیں اس کے حکم مان لینے چاہیے. کیوں؟ دیکھیں، جب دنیا میں ہمیں کسی کام کے بارے میں مشورہ لینا ہوتا ہے یا کسی کام کی رہنمائی ہوتی ہے، کسی معاملے کی رہنمائی لینی ہوتی ہے، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس کے پاس جاتے ہیں نا جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. دنیاوی معاملوں کی بات کر رہی ہوں میں. تو جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی رہنمائی ہم کس سے لیں گے؟ اسی سے لیں گے نا جس کے پاس مکمل علم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی لیں گے نا. پھر تو کیوں نہیں لیتے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو؟ پھر کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ہاں، ماننا چاہیے. تو دیکھیں، اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، محرمات کا ذکر کیا، مہر دینے کا ذکر کیا، اور باقی کے تمام احکامات جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے، کمزوروں کا حق ادا کرنے کے بارے میں، یتیموں کا، عورتوں کا حق ادا کرنے کے بارے میں. تو یہ سارے باتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر اس لیے واضح کر دی تاکہ وہ زندگی کی راہیں تم پر آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے تو دین کو واضح کر دیا کھول کھول کر، پر اس کے باوجود کچھ لوگ ہدایت نہیں پاتے، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ آ بھی جاتی ہیں تو اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، چیزوں کو، باتوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور طرح طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. ان لوگوں کو جو ان احکامات کی حکمت ہے نا، اصل حکمت، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. صرف ظاہری طور پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، لیکن ان احکامات کے پیچھے جو چھپی حکمتیں ہیں نا، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے. کم عقلی ہو سکتی ہے انسان کی، یا علم نہ ہو کسی بات کا، کم علمی ہو سکتی ہے، نیتی صحیح نہ ہو اس انسان کی، یا ایسے ہی بس نیگلیکٹ کیے ہوئے چیزوں کو جاننا ہی نہیں چاہتا ہے نا، شوق ہی نہیں ہے جاننے کا. تو ان سب کی وجہ سے جو ہے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو پورا جو ہے کھول کھول کر واضح کر کے بتوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پوری تفصیل بیان کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت مہربانی کرنے والے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27.
واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر، وَيُرِيدُ، اور چاہتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان کے تمیلو، تم جھک جاؤ، میلن عظیما، جھک جانا بہت بڑا۔ پھر تاکید سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، تمہاری توبہ قبول کرے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، لیکن جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تو کچھ اور چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ، بہت بہت بڑا جھک جانا۔ اور جھک جاؤ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تم اعتدال کے راستے سے ہٹ جاؤ، جو بیلنس ہے وہ نہ رکھو زندگی میں، انصاف اور عدل نہ کرو تم۔ میلن عظیما کیا مراد ہے؟ یعنی کہ خواہشات کی بنا پر پھسل جانا، کہ انسان خود پر کنٹرول ہی نہ کر پائے اور لڑکتا چلا جائے، لڑکتا چلا جائے۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ کر بہت دور نکل جاؤ، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں لگا کر، کچھ پابندیاں مردوں پر لگائیں، کچھ عورتوں پر لگائیں، اور انسان کو اس طرح بہت دور نکلنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے سے دلوا دیے، ہے نا؟ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، کون ہے یہ لوگ؟ یہ لوگ وہی ہے نا جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں بیسیکلی۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ مشرک کافر تو ہیں ہی، ساتھ میں جو ہیں منافق بھی ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جو خود ساختہ دین بنا لیتے ہیں اپنی خواہشات کے حساب سے۔ وہ لوگ جو دین اسلام میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور منافق ٹائپ کے لوگ جو کہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن اسلام میں چینجز لاتے رہتے ہیں آئے دن کی، ہاں دنیاوی مفادات کی وجہ سے اپنے، کیونکہ تاکہ انہیں دنیا کے فائدے ہو جائیں۔ تو اس طرح کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم پاکیزگی، طہارت، شرم و حیا، عصمت کا راستہ چھوڑ کر بے حیائی میں پڑ جاؤ، جیسے کہ وہ خود بھی پڑے ہوئے ہیں، اور انہی کاموں کو وہ اچھا سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں، ہے نا، ماڈرنائزیشن کے نام پر۔ تو یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف نکل جاؤ، اور اتنے دور نکل جاؤ کہ پھر اللہ اور رسول کے احکامات بھول جاؤ۔ اور دیکھیں نا آج کل کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی بے حیائی اور یہ سب پھیلا ہوا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے نکاح میں بننا ہی نہیں چاہتے، لیونگ ان ریلیشن شپ اتنا کامن ہو گیا ہر جگہ، ایون مسلمانوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم اس طرح جھک جاؤ، حق سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، آیت نمبر 28 دیکھیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ وہ ہلکا کر دے تم سے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے، اور اللہ کا جو دین ہے اس کی تخفیف پر، اس کی نرمی پر مبنی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان میں کتنی صلاحیت ہے، انسان کی طبیعت کیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیے ہیں جو انسان کے استطاعت میں ہے، اس کی قوت میں ہے، اس سے بڑھ کر نہیں دیے ہیں، تکلیف میں نہیں ڈالا انسان کو اللہ تعالیٰ نے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہے نا؟ اللہ صرف اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے انسان پر جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں سورۃ الحج آیت 78 اگر آپ پڑھیں گے، اس میں کیا آتا ہے؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یعنی اللہ کا دین آسان ہے، بہت آسان ہے، اور وسیع بھی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہے۔ اللہ نے بہت معاملات میں ہمارے لیے تخفیف کر دی۔ وہ چاہتا تو دیکھیں بہت بہت مشکل احکامات دے دیتا کہ ہم کر ہی نہ پاتے، اور پھر بھی جو ہے کرنے پڑتے، ہے نا؟ لیکن اس نے ہر چیز میں ہمارے لیے آسانی رکھ دی۔ اب جیسے ہم پچھلی آیتوں کو ہی دیکھ لیں، رشتے ناتوں کے بارے میں کیا بتایا؟ چند رشتے اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ یہ حرام ہے،
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا باقی سب جو ہے وہ حلال ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَهُ، کہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ حلال ہیں، صرف چند رشتے گنا دیے کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھ لیں، صرف چند کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں اس پوری زمین کی چیزوں میں سے کہ جو حرام ہے، باقی اتنی چیزیں جو انگنت چیزیں وہ سب حلال ہیں۔ اسی طرح کچھ بھی دیکھ لیں آپ، طہارت کے معاملے میں دیکھ لیں کہ انسان جو ہے اگر وضو نہیں کر پا رہا، اگر شدید بیمار ہے یا پانی اویلیبل نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ اسی طرح سفر میں نمازوں کو جوڑ سکتا ہے، قصر کر سکتا ہے۔ روزوں کے معاملے میں دیکھ لیں آپ، کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی رخصتیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی ہے ہمیں، بس چند چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ بھی کیوں منع کیا؟ اس میں بھی ہماری ہی بھلائی ہے، یہ نہیں کہ کچھ اور بات ہے، ہماری ہی بھلائی ہے وہ بھی۔ تو اس لیے ہمیں دیکھیں تو اللہ کے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، ہم کیوں اسے تنگ سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے حلال میں ہی اتنا سب کچھ کر دیا ہے الاؤ کہ انسان کو تو حرام کی طرف جانے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے حرام کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، دوڑتے چلے جاتے ہیں، جھکے چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اصل بات یہ ہے نا کہ انسان کمزور بنایا گیا ہے، پیدائی کمزور کیا گیا ہے۔ کیسے کمزور ہے؟ دیکھ لیں، جسمانی طور پر دیکھ لیں کہ کس طرح جو بچے سے بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی بھی بیماری آ جائے یا بڑھاپا آ جائے وہی طاقت کہاں چلی جاتی ہے تو کمزور کا کمزوری۔ اسی طرح اس کے جو عزم اور ارادے کی کمزوری ہے، چاہتا ہے بہت کچھ کرنا، ارادے کرتا ہے بڑے بڑے، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن پورا نہیں کر پاتا۔ پھر ایمان بھی کی کمزوری دیکھ لیں کہ ایمان جو ہے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، بہت کم لوگوں کا ایمان جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ صبر کی کمزوری، عقل میں کمزوری، غم اور غصے کی حالت میں جو انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اور خصوصاً دیکھیں عورت کے معاملے میں جو مرد ہے نا وہ بہت کمزور ہے، اسی دیکھتے ہی جو فتنے میں پڑ جاتا ہے مرد، اور اس کی عقل ماری جاتی ہے اور ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کو بس بہت ہی دور کر دیتے ہیں حق سے۔ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دی ہیں جن میں اتنی بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ان سب کمزوریوں کا اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام انہی بنیاد پر دیے، اور اللہ کا کوئی بھی حکم جو ہے انسان کی استطاعت کے باہر نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اور یہ بھی بات جاننے کی ہے کہ جن احکامات میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے نا، تو ہمیں پھر خود سے پھر ان احکامات میں اپنے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ فالتو کی مشقت اپنے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے جس میں رخصت دی ہے اللہ نے۔ انسان کی بھلائی کس میں ہے؟ کیا معلوم پڑا ہمیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی اسے انسان کو قبول کر لینا چاہیے، رک جانا چاہیے اس جگہ پہ، اور جہاں سہولت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے، تو وہاں رخصت کو قبول کر لینا چاہیے، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ چلیں آج یہیں تک دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔